हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, यकीनन बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पड़ोस में यानी नेबरिंग कंट्री है भारत। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट अभी ख़त्म हुआ है और वहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और जो नया रूट है फ्रॉम मुंबई टू जबल अली दुबई, और दुबई से फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से क्रॉस होता हुआ आगे की तरफ जाएगा, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। वेयर इज पाकिस्तान इन दिस मैप, ये भी हम आपको बताएंगे। और मोहम्मद बिन सलमान, नरेंद्र मोदी जी एंड मिस्टर जो बाइडन एक पिक्चर के अंदर नजर आ रहे हैं, और तीनों ने हाथ एक दूसरे के हाथ के ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन हाथ रखने की वजह, द मैन ऑन इन द सेंटर जो है, ये आदमी है। अदरवाइज बाइडन एंड एमबीएस के दरमियान काफी क्लैशेस हमें नजर आई। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान क्यों बाईपास हुआ, एमबीएस पाकिस्तान आए क्यों नहीं। कहा जा रहा था कि 6 से 8 घंटे, कभी 4 से 6 घंटे का दौरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंतजार भी था कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट का अनाउंस करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है गल्फ कंट्री या मिडल ईस्ट की तरफ से या अरब कंट्रीज के हवाले से। उसके हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक्त जी किस चीज की, एक तो ये करेंगे आपके साथ के जो पिक्चर आ रही है नज़र, मैं आपको सोलो में करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो ये है कि एमबीएस है, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन नज़र आ रहे हैं। अब इनके दरमियान सबसे बड़ी बात है, अरब दुनिया की जो पावर है वो है सऊदी अरेबिया, और दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है वो है यूएस। इन दोनों पावर्स को, यानी मिडिल ईस्ट के पावर को और वर्ल्ड पावर को मिलाने वाले कौन है? दैट इज भारत। ये बड़ा मैटर करता है। इससे अंदाजा हो जाता है और हो जाना चाहिए कि भाई इस वक्त इंडिया किस लेवल पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात कि दोनों को आपस में मिलाना, इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स अ बिग, मैं कहता हूँ कि इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज कि आपस में इनका मिलना, आपस में बात करना और शेक करना, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और उन्होंने फिर हाथ ऊपर रख के शायद एमबीएस से कुछ कह रहे हैं, जो भी है। तो एक तो ये वाली चीज कि मिडल ईस्ट, यूएस, यूरोप, आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी सारी की सारी इस वक्त हम ये कह सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान के जेब में है। खैर, एक चीज तो ये। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जी पाकिस्तान आने का, हमने जब G20 शुरू नहीं हुआ था तो पहले ये कहा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान शायद G20 से, G20 की तरफ जाते हुए वो पाकिस्तान में 4-6 घंटे का स्टे करेंगे और वहां से फिर वो न्यू दिल्ली के लिए फ्लाई करेंगे। वो नहीं हुआ। फिर हमारे जो यार लोग हैं वो इंतजार में थे कि शायद वापसी में एमबीएस को टाइम होगा, तो वो वापसी में, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से उन्होंने गुजर के जाना है, उनका जहाज पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के इंडिया भी गया और इंडिया से वापस सऊदी अरेबिया जिद्दा भी गया। तो इंतजार में थे कि शायद यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ देर के लिए आएंगे, सलाम दुआ होगी और फिर शायद कुछ कुछ नजराना भी पेश करेंगे हमारे सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे क्या स्टोरी है वो आपको बतानी है, और वो ये है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत खुलकर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की वजह क्या है? वहां पे उनको ईज ऑफ बिजनेस मिल रहा है। उनको पता है कि यार यहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेसी का आदमी, किसी फौज का जनरल या कोई और मजाल नहीं है कि कोई उसको तंग करे। ये वो वजह है जिसकी वजह से वो बिलियन ऑफ डॉलर्स, वो मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। पाकिस्तान के वाले से 25 अरब डॉलर हमने सुना, लेकिन वो 25 अरब डॉलर ऐसे नहीं है, न वो कर रहे हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کنسرنز ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور ان کی وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بیوروکریسی جو سرخ پیتا, یہ ریڈ اسٹیپ جس کو کہا جاتا ہے, وہ ایک بڑا بیریئر ہے اس چیز کے اندر کہ ہم اگر چاہتے بھی ہیں تو نہیں آنے دیتے, اگر آتے ہیں تو تنگ کیا جاتا ہے. تو پھر جس کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ آنے سے پہلے ہی آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپشن صرف پاکستان میں؟ میں کہا نہیں, مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ کرپشن صرف پاکستان میں, باقی دنیا میں بھی ہے. اس نے کہا ہاں, پاکستان کے کرپشن اور باقی دنیا کے کرپشن میں فرق کیا ہے؟ میں کہا کرپشن تو کرپشن ہوتی ہے, کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بہت فرق ہے. اگر ہندوستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے تو میجر گورف صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی, غالباً میرے شو میں بھی اور کہیں اور بھی میں نے ان کو سنا تھا, کہ اگر انڈیا میں کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیسہ انڈیا کے اندر رہتا ہے, پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیسہ دبئی, لندن اور امریکہ میں جاتا ہے. کہتے ایک ڈفرنس تو یہ ہے. پھر میرے ایک دوست نے مجھے, یہ دوست نے میرے بتایا کہ بھائی اگر انڈیا کے اندر کرپشن ہو بھی جائے تو کیا ہوتی ہے, وہ روپوں میں ہوتی ہے, انڈین روپوں میں, اور ڈالرز یا یورو یا پھر پاؤنڈز یا پھر درمز اس میں نہیں ہوتی. کہتے یہ ایک مین فیکٹر ہے. تیسری چیز انہوں نے کیا بتائی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کا سوچتا ہے, یہاں پہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ ہم نے ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا پودا ہم لگانا چاہتے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پودے کو آپ بڑا کریں, اس کو فرٹیلائز کریں, اس کو پانی دیں, اس کو جسے کہتے ہیں جو اچھا انوائرمنٹ چاہیے وہ آپ دیں, کہ وہ پودا جو ہے, جو نیو مطلب بورن بیبی ہے, پلانٹ ہے, وہ ایک بڑا درخت بن جائے. جب وہ بڑا درخت بن جائے گا تو اس کے اوپر جو بھی فروٹ لگے گا وہ مطلب انف ہوگا. آپ اس میں سے اگر چلو ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ یار مینگوز آرچرڈس کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اگر ایک درخت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 150 سے 200 پیٹیاں جو ہوتی ہیں 10-10 12-12 کلو والی, تو یہ تقریباً اتنا اس میں سے فروٹ نکلتا ہے. چلو اس میں سے یار ہم نے کہا کہ یار 100-200 کلو اس میں سے آگے پیچھے ہوا, لیکن پھر بھی ہوا. کرپشن ہے, دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن, لیکن فرق بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ شاید اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کہ ایک چھوٹا سا پودا ہے اور آپ اس کو نوچنا شروع کر دیں, اس کا پتا کاٹ رہے ہیں, اس کا کبھی ایک برانچ کو وہ کر رہے ہیں, کبھی اس کو جڑ سے آپ نے یوں کر دیا, فارغ ہو گیا. کہتے ہیں ہمارا یہ کہ ابھی کوئی آیا ہوتا نہیں ہے, ہم نے منہ پہلے کھولے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا حصہ کدھر ہے, مجھے کیا دو گے. اور یقین کریں کہ یہ بات ایم بی ایس اور سعودی عربیہ کی ڈیلیگیشنز نے, گلف کنٹریز نے کلم کلا کہی ہے, کوئی لگی لپٹی انہوں نے نہیں رکھی. کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی بھی ہے تو وہ پہلے اس کو بڑا مضبوط کر دیتے ہیں. اور جب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا بچہ, 1 سال کا بچہ, اس کا جو سٹیمنا ہوتا ہے یا پھر برداشت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, لیکن اگر 18-19 سال کا یا 22 سال کا لڑکا ہوگا اس کی برداشت اور ہوگی, فرق ہوگا اس کا, تو وہ ریزسٹ کر سکتا ہے. دیٹس دا تھنگ کہ پاکستان کے اندر ابھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور گدھ جو ہے نا سائڈوں سے بیٹھ کے اس کو نوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر کوئی آتا نہیں ہے, اور پھر وہ پاکستان کے اوپر سے تو اڑ کے چلے جاتے ہیں اور واپس بھی ادھر سے اڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں اپنے اسٹاف کو بتاتے کہ یار ہم نے اسلام آباد میں لینڈ کرنا. کہیں گے یار پھر کوئی لین دین ہی ہوگا, پھر مانگے دین تو نہیں ہوتا, لین ہوتا ہے ہمارا, مطلب ہم ون سائڈڈ ٹریفک چلاتے ہیں. تو اس لیے پھر انہوں نے کلٹی ماری اور نکل گئے سیدھا. ٹھیک ہے, واٹ دا تھنگ از کہ کہتے ہیں نا کہ نیو دہلی سے آتے ہوئے پاکستان کے اوپر سے محمد بن سلمان, یہ ویسے بھی ہمارے دوست اسد طور نے ایک ٹویٹ بھی لگائی ہے, بڑی اچھی ٹویٹ ہے اسد آپ کی, کہ اس نے کہا کہ جی محمد بن سلمان G20 اٹینڈ کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر سے ہوتے ہوئے جدہ جائیں گے. تو صحیح بولا انہوں نے کہ اوپر سے گئے بھی اور واپس بھی جائیں گے, لیکن پاکستان نہیں آنا. اس میں سے کوئی اور لیڈر بھی کسی کنٹری کا جو G20 میں آیا ہو, ایک سنگل آدمی جس نے کہا ہو کہ ہاں یار آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو وزٹ پاکستان, the capital of Pakistan, Islamabad. No one is interested. Why?
کیونکہ میجورٹی کے سامنے جو ہماری پکچر ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، اور جب آپ کی پکچر اچھی نہیں ہوتی تو پھر لوگ آتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا جو فرسٹ جو کہتے ہیں نا پریزنٹیشن آپ کی ہوتی ہے، وہ جب آپ کی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر اندر بے شک اچھا ہے یا برا ہے وہ تو پھر بات کی کہانی ہے نا. جہاں سے وہ ریسیو ہو کے آئیں گے اور ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے، جیسے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہاں تو اور کمال ہے، یہاں پہ آپ پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر اس کے 2-3 حصے تو کرنے ہوتے ہیں آپ، تب جا کے پھر وہ چیز پوری ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ والی جو مصیبت ہے پھر پاکستان کے اندر لوگ اوائڈ کرتے ہیں پاکستان میں اندر آ کر انویسٹمنٹ کرنے سے. خیر اینی وے ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر جو نیا روٹ بن رہا ہے جو آپ کو اسکرین پہ میں سولو میں بھی دکھا دیتا ہوں، میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یار پاکستان ایک بڑا بہترین روٹ بن سکتا ہے، لیکن کیوں اوائڈ کیا گیا؟ سمندری روٹ کو زیادہ بہتر سمجھا گیا اور پاکستان سے سائیڈ لائن ہو کے یہ لوگ چلے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو مطلب ایک الگ ہی کہانی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یار بجائے اس کے کہ یہاں جانے سے، یہاں تو سی پیک پسا ہوا ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ روٹ یہ ممبئی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جاتا ہوا جبل علی دبئی کا جو سی پورٹ ہے وہاں پہ جائے گا، وہاں سے پھر یہ الگوالاف جائے گا، پھر ہاردہ جائے گا، پھر ریاض جائے گا، پھر الحدیثہ ہے سعودی عربیہ کے یہ سارے پورٹس ہیں، پھر حلفہ ہے، یہاں سے ہوتا ہوا یہ کہاں جائے گا؟ پیرو. یہ بھائی دنیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تو بڑی جیو پولیٹیکل پوزیشن پہ ہم موجود ہیں تو لوگ ہمارے محتاج ہیں. نو، لوگ الٹرنیٹ نکال لیتے ہیں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں یار لگاؤ پیسہ اور بناؤ نیا روٹ، پھر بن جاتا. کیونکہ سعودی عربیہ نے کہا کہ یار ہم لگائیں گے پیسہ، امریکہ کہتے ہیں ہم لگائیں گے پیسہ، ہندوستان کہتے ہیں سو بسم اللہ آؤ جی ویلکم ٹو یو. اب یہ کمال کہ وہ اس روٹ کو جو مطلب بڑا ایزی ہو سکتا ہے اس کو نہیں لے رہے. حالانکہ ہمارے گوادر پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو گوادر سے یا پھر تربت سے جو دبئی کی فلائٹ ہے دیٹ از 30 to 35 منٹس فلائٹ کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو رات کو اگر آپ ہائٹ پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دبئی کی روشنیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو. وہ نہیں لیا انہوں نے، اس لیے نہیں لیا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اوپر. وہ بھائی کب کچھ کیا ہو جائے کس کو پتا. تو کہتے ہیں بھائی وہ والی چیز نہیں کرنا، ہم نے صاف والا روٹ لینا ہے. ممبئی ٹو جبل علی کلیئر روٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں. جبل علی سے پھر سعودی عربیہ پورا سارا پیسفل ہے، کوئی ٹینشن نہیں. پھر وہاں سے آگے جا کے یورپ یا جہاں پہ بھی وہ نکلتا ہے تو وہ روٹ تو پہلے سے بہتر ہے، مطلب وہ تو وہاں تو کوئی پرابلم ہے نہیں، انفراسٹرکچر بھی پہلے سے بنا ہوا. پھر سعودی عربیہ اور ان کا بھی انفراسٹرکچر بہتر ہے. انڈیا نے بھی اپنے انفراسٹرکچر کو بہت ہائی لیول پہ وہ لوگ لے کے چلے گئے. تو اس لیے پاکستان کو سکپ کیا گیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کبھی سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھ آ بھی جائے تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار چھوڑ دو نا، ایویں بکواس چل رہی ہے. واٹ دا تھنگ از کہ ہم جب اس پوائنٹ پہ پہنچے اور ہمیں یہ لگا کہ واقعی کیوں لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی ہے؟ نہیں، نہ کسی کی دوستی فار ایور ہے، نہ کسی کی دشمنی فار ایور. واٹ دا تھنگ از ہماری پالیسیز کو لوگ نہیں پسند کرتے. ہماری پالیسی کشمیر کے حوالے سے ہو، ہماری پالیسی افغانستان کے حوالے سے ہو، ہماری پالیسی کسی اور حوالے سے ہو، یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. اگلے ایم بی ایس کے حوالے سے جو بائیڈن نے الیکشن کے دوران کیا کچھ نہیں بولا تھا، لیکن نریندرا مودی جی نے ان کو آپس میں ملا کے دونوں کے ہاتھ یوں کیے ہوئے. کیوں؟ مودی صاحب کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واٹ دا تھنگ از کہ کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. جب آپ کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ اسی انتظار میں ہوتے ہیں. ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ 75 بلین سے 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے اوپر نظریں جمائی ہوئی ہے. کون کر رہا ہے انویسٹمنٹ 75 ارب سے 100 ارب ڈالرز کی؟ ہم میں سے اپنے پیسے جن کے پاس ہے، میں اپنی بات سے میرا مطلب ہے پاکستان کے لوگ جن کے پاس بہت پیسے ہیں، جس کے پاس ملین اور بلین آف ڈالرز پڑے ہیں،
کیا وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ؟ اگر وہ خود نہیں کرتے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، تو پھر ہم ایم بی ایس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم شیخ زید النہیان صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم چین اور باقی جو ہے وہ ہمبن ٹوٹا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ آئیں گے اور میرے ملک کے اندر پیسہ لگائیں گے؟ پھر میرے پاس اسکلڈ لیبر تک نہیں ہے، میرے پاس کیا لوگ بھول کے کہ سیالکوٹ کے اندر اس مینیجر کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ٹی ایل پی کے پوسٹر اتروا دیے تھے اس فیکٹری سے جہاں پہ وہ مینیجر پروڈکشن تھے. لوگوں نے کہا انہوں نے بلیسفیمی کر دی، اور تب چھوڑا جب ان کی بیچارے کو جسے کہتے ہیں کہ کس حالت پہ پہنچا دیا. یہ ہمارے اب وہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح کے بلیسفیمی کے چارجز لگے ہندوستان کے اندر کسی نے اس طریقے سے وہ کیا؟ باقی مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے جی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان میں بس کچھ بھی نہیں ہوتا جی، امریکہ میں بھی ہوتا، لیکن اس لیول کی چیزیں نہیں ہوتی کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا بلیسفیمی چارجز لگا. میں نے آج تک کسی مسلم سے نہیں سنا کہ انڈیا میں کسی نے اس کو کہا کہ یار اگر آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن لگا دوں گا کہ آپ جان چھوڑا نہیں سکیں گے. یہ والی دھمکیاں نہیں ہوتی. باقی آپس کے ڈسپیوٹس ہوتے ہوں گے، بہت کچھ ہوتا ہوگا، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن واٹ دا تھنگ از کہ یہ والے کام نہیں ہوتے کہ کسی ملک کے مینیجر کو وہاں پہ آ کے اور لوگ جو ہے بلیسفیمی کے چارجز لگا کر ان کو مار دیں. کل کو ایم بی ایس جو آج کل جو کچھ کر رہا ہے، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور یہ کہتے او بھائی یہ تو، وہ کہتے ہیں آج کل ویسے ان کو بھی اسرائیل کا ایجنٹ کہنا شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں، جو غلط ہے. بھائی وہ ایک بڑا ماڈرن قسم کا لیڈر سعودی عربیہ کو ملا ہے، میں تو یقین کریں بڑا مطلب فیورٹ لیڈرز میں سے میرے، یقین کریں محمد بن سلمان، شیخ زید النہیان. ٹھیک ہے میں ڈکٹیٹرشپ کے مائنڈ سیٹ اور یہ چیزیں بھی ان کی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اپنے کنٹریز کو یار وہ ماڈرن وے پہ انہوں نے ڈالا، وہ آگے کی طرف لے کے جا رہا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو جس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیموکریسی اور وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آگے لے کے جا رہے ہیں اپنے کنٹریز کو. تو ایم بی ایس ہو گیا، نریندر مودی جی ہو گئے، شیخ زید صاحب ہو گئے. یقین کریں کہ ہم جو مرضی ہم ان کو اسرائیل کا ایجنٹ کہیں یا نہ کہیں، ہم ان کو جو مرضی کہہ دیں، لیکن بڑے لیڈرز ہیں یہ، ان کا انفلوئنس ہے اور ان کو کام کرنا بھی آتا ہے، اپنی ملک کی گاڑی کو سپیڈ اپ کرنا ان کو آتا ہے. اسی وجہ سے اس وقت سعودی عربیہ کا جو ٹورزم ہے وہ بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گیا پچھلے 3 سالوں میں. حالانکہ لوگ کہتے تھے سعودی عربیہ کا تیل ختم ہو رہا ہے کیا کریں. او بھائی یہ توڑی ہے کہ ہمارے سوئی میں سے گیس نکل رہی تھی، ہم نے کہا سوئی میں سے گیس نکل رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جلائی جاؤ. آج ہم ایل این جی کے اوپر گئے تو ایل این جی ہمارے گھروں میں 10 بجے گیس بند ہو جاتی ہے کیونکہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایل پی جی اور بہت مہنگا ہے، ایل این جی بھی بہت مہنگا ہے. تو ہم قطر کی طرف دیکھ رہے کہ یار یہ کوئی ادار شدار پہ ہمیں پکڑا دو. کیوں ہم نے نہیں سوچا؟ ایم بی ایس کو جیسے ہی لگا کہ یار تیل چلے، کہتے تیل والی اکانومی تو میں نے چلانی کوئی نہیں ہے. اس وقت یو اے کی اکانومی کون سی تیل پہ چل رہی ہے، یا اور عرب دنیا کی بہت سارے کنٹریز ہے، قطر کی اکانومی کون سے تیل پہ چل. ٹھیک ہے نیچرل ریسورسز ان کے پاس، ایل این جی ان کی یورپ امریکہ اور کہاں کہاں تک جاتی ہے، بٹ واٹ دا تھنگ از کہ انہوں نے الٹرنیٹ اور چیزیں بھی ساتھ رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سارے انڈے ایک باسکٹ کے اندر نہیں ڈالے ہوں. تو وہ مطلب لوگ پہلے کہتے ہیں جی حج عمرے کے علاوہ وہاں پہ کون جائے گا، آج کون جاتا ہے. آج ٹورسٹ ویزا لے رہے ہیں لوگ سعودی عربیہ کا، نئے ویزا پالیسی وہ دے رہے ہیں کہ آؤ بھائی ایکسپلور کرو سعودی عربیہ کو، آپ کو پتہ چلے کہ واٹ از سعودی عربیہ. اور چلے دبئی تو پہلے سے تھا، اب مزید انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا اپنے سسٹم کو، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ یقین کرے ایئرپورٹ پہ انسان کہتے ہیں کہ شاید ساری دنیا کے لوگ بس یہی ہیں. اتنا رش ہوتا ہے، اتنی لمبی لمبی لائن ہے. یقیناً بہت سارے لوگوں نے دبئی تو بہت عام ہے آنا جانا، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اور سری لنکا سے عام آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے. تو بلیو می کہ اتنا زیادہ رش کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی فلائٹس اڑ رہی ہیں، اتنی فلائٹس اتر رہی ہے، 24/7 چل رہا ہے کام. بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ایئر لائن آپ کو وہاں پہ ملے گی کہ دبئی تک ان کی فلائٹس اویلیبل ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے اور پھر روتے ہیں جی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف ہندوستان سازش کر رہا ہے، ہمارے خلاف انڈیا سازش کر رہا ہے، ہمارے خلاف اسرائیل سازش کر رہا ہے.
وہ بھائی کوئی سازش نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ کریں, اور جب ہم خود کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ MBS وہاں پہ 2 دن گزار لیتا ہے نیو دہلی میں, لیکن وہ کہتا ہے یار 4 گھنٹے کے لیے مجھے نہیں جانا, اور وہ کہتا ہے یار روٹ یہاں سے نکالو, دبئی کے راستے, سعودی عربیہ, اور سعودی عربیہ سے آگے پاکستان, افغانستان, اور پھر اس طرف سے سینٹرل ایشین, نہ بچ کے رہو, یا بلوچستان کے راستے دبئی, اور دبئی سے پھر سعودی عربیہ, نو. کہتے کیوں؟ یہ والا نہیں کرنا, یہ رسک ہم نے نہیں لینا. لیکن ہم نے نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی. بھائی ہم جتنا مرضی دماغ کا پالیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور ہم پتہ نہیں کہاں پہ الجھے ہوئے ہیں, چترال والے حالات. خیر اس پہ الگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یقیناً. کچھ چیزیں نہیں آئی ہیں, ہوپفلی جلدی آپ کو اس حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملے گی. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.